बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के बहन भाई बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का عنوان है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान यहाँ बाद थे। नाज़रीन किराम, ज़िंदगी में जब भी हमसे पूछा जाता है कि हम सब का बाप कौन है या दुनिया में आने वाला पहला शख्स कौन है, तो सबका जवाब यही होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आज आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल इवेंट्स सब ये बता रहे हैं कि सारे वाक़यात, तरीख़ी वाक़यात ये बता रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तकरीबन 7,000 साल पहले तशरीफ़ लाए। यहूदियों के पास मिलने वाली तरीक़ भी यही बता रही है कि इंसान का वजूद ज़मीन पर 7,000 साल से पुराना नहीं है। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक अगर देखा जाए तो हिजरे में 35 या 40 नाम मिलते हैं, यानी आखिरी नबी और पहले नबी के दरमियान 35 से 40 जनरेशन्स का गैप है। इस्लामी अतमाद के मुताबिक भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाने का वाक़या 6 से 7,000 साल पुराना ही है। मगर आज के मुसलमान इस बात पर हैरान और परेशान भी हैं कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ आए हुए 6 या 7,000 साल गुजरे हैं, तो ये लाखों साल पुराने मिलने वाले इंसानी ढांचे या फॉसिल्स इस धरती पर कैसे मौजूद हैं। आर्कियोलॉजी क्लियर बता रही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान यहाँ मौजूद थे। इन्हें सारे बता रहे हैं, सारे कदीमा बता रहे हैं। कहीं कहते हैं फ़लाँ से फ़लाँ जगह से ये चीज़ मिली है, फ़लाँ जगह खोदी गई, फ़लाँ से ये हड्डियाँ मिली हैं, ये चीज़ें मिली हैं, वो सारे कदीमा से कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कमो पेश 1,24,000 पैगम्बर लोगों की सलाह और रहनुमाई के लिए इस दुनिया में भेजे। अगर इंसान ने 7,000 सालों में हर साल अल्लाह ने एक नया नबी पैगंबर भी भेजा हो, तो वो भी 1,24,000 पैगंबर इन 7,000 सालों में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि जिन आदम अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे हैं, इन्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 7,000 साल ही गुजरे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मराज पर तशरीफ़ ले गए तो जन्नत और दोज़ख का दौरा किया, और अहादीस बताती हैं कि इस वक्त जन्नत और दोज़ख में लोगों को जज़ा और सज़ा मिल रही थी। यानी हदीसें मौजूद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब मराज करें फ़लाँ औरत को सज़ा मिली थी, संगलों से बांधा हुआ था, ऐसे ये हदीस मिलती हैं। सोचने की बात यह है कि नस्ल आदम पर क़यामत अभी नहीं आई, ना हशर बर्पा हुआ, ना जज़ा व सज़ा का ऐलान हुआ। यानी हमारी जो कौम है बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बाद, इन पर तो अभी क़यामत नहीं आई। क़यामत लिखा है, क़यामत ज़रूर आएगी, हमारा ईमान है, मगर आगे आई भी तो नहीं। मगर जो पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर गया, जब देखा जब तो सजाएँ मिली थी दोज़ख में, तो वो फिर जनरेशन कौन सी है, उनसे पता चलता है। हैरान की बात, उनसे पता चलता है कि पहले भी कौमें बात थी। क्या वाकई आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान कहीं बात थे? आज के साइंटिफिक दौर में ये बात एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुकी है, यानी बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह, जिनकी ज़ात के अंदर मारिफत इलाही का समंदर ठाठे मारता इनके कलाम में नज़र आता है। इनके पंजाबी कलाम का एक शेर बचपन से मेरे ज़हन की दीवारों से टकराता रहता था। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, हबील कबील आदम दे जाए, आदम किसदा जाया, बुल्ला उन्होंने तो भी अगे आहा दादा गोद खिलाया। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह का ये फरमाना कि आदम का दादा मैंने अपनी गोद में खिलाया, साफ तौर पर बता रहा कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी यहाँ कोई मौजूद था। इसके बाद एक वाक़या यहाँ पर बयान करना ज़रूरी है कि हज़रत गौसे आज़म से मंसूब है और बहुत सी किताबों में भी दर्ज है, जो इंसान को फ़िक्र के घोड़े दौड़ाने की दावत देता है। यानी इंसान को फ़िक्र करने, सोचने पर मजबूर करता है कि एक मरतबा कुछ अरवा आप रहमतुल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाई। यानी हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह से कुछ अरवा तशरीफ़ लाई मिलने के लिए, और जब
کوئی حضرت غوث اعظم کو رحمت اللہ کہتا ہے، کوئی انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سب کس آدم کی اولاد ہیں، تو کسی نے جواب دیا کہ میں دوسرے آدم سے، کسی نے کہا میں تیسرے آدم سے، کسی نے چوتھے آدم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب سوالات ہیں کہ واقعی جو انسان کو جوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کسی نے کہا میں دوسرے آدم سے، کسی نے تیسرے آدم سے، یعنی اس باب ہمارا جو آدم جسے ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی پھر آدم کو اسلام گزر چکے ہیں جن کی وہ بات کرتے ہیں، اور انسان کو سوچنے میں مجبور کر دیتے کہ آخر اس کا اوریجن کیا ہے، کیا مقصد ہے، کیا واقعہ ہے، اور وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا، اور کس مقام یا منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس شش و پنج میں قرآن پاک پر غور کرنا ہی انسان کو اصل حقیقت تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، تم میں سے کون ہے جو غور و فکر کرے۔ یعنی تم کو غور کرنا چاہیے میری نشانیوں پر، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں، یعنی عقل والوں کی نشانیاں ہیں یہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، ستاروں پر غور کرو، ان میں کوئی مقاصد ہیں، میں نے کس لیے چیزیں بنائی ہیں۔ ناظرین یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے، آپ جان جائیں گے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں زمین پر کون موجود تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ برقرار رہے۔ ناظرین سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتہ سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں ایسا نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ آخر فرشتوں کو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ آدم علیہ السلام جسے اللہ اپنا خلیفہ بنانے والا وہ فساد کرے گا۔ فرشتوں نے کہا نا کہ اللہ تو ایسا نائب بنا لو جو دنیا میں فساد کرے گا، دنگا کرے گا، انہیں کیسے پتا تھا؟ کوئی راز ہے اس میں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات بات تھے تو یہ یاد رکھیں جنات تو فساد پھیلا سکتے ہیں مگر خون نہیں بہا سکتے۔ یعنی فرشتے نے یہ بھی کہا کہ فساد پھیلائے گا وہ خلیفہ خون ریزی بھی کرے گا۔ جیسے سب سے پہلے بابا آدم علیہ السلام کہ بیٹے نے بیٹے کو مارا تھا، کیونکہ وہ ایسی مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہے، یعنی جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، نہ کہ گوشت پوشت اور ہڈیوں سے۔ یعنی خون تو گوشت سے نکلتا ہے، ہڈیوں سے۔ گوشت کو کاٹیں یا کسی بندے کو ماریں یا بندہ کو قتل ہو تو پھر ہی وہ خون نکلتا ہے نا۔ تو وہ جو روشنی سے آگ سے پیدا کی گئی جناب، اس سے کیا خون نکلے گا؟ فرشتوں نے اپنی رائے آدم علیہ السلام سے بغض کی بنیاد پر نہیں دی تھی، یعنی ان کو بغض تھا، کیونکہ وہ بغض جیسی کثافتوں سے پاک ہیں، یعنی بغض نہیں رکھتے تھے، ان کو بغض نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی رائے مشاہدے کی بنیاد پر، یعنی بغض کی بنیاد پر نہیں تھی رائے دی، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر۔ مشاہدے کا پتہ ہے کسی چیز کا پتہ ہونا، کسی چیز کے بارے میں یہ سوچنا کہ جی چیز ایسے ہے، مشاہدے کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر دی، کیونکہ وہ یقیناً ایسے مخلوق کو دیکھ چکے تھے جو ان سے پہلے بات تھی، جو گوشت پوشت اور ہڈیوں سے بنی آدم کی طرح بنی تھی اور جس زمین پر خون ریزی کر چکی تھی، یعنی اس سے پہلے وہ خون ریزی کر چکی تھی۔ اس لیے فرشتے نے کہا کہ وہ آپ خلیفہ جو اللہ تعالیٰ آپ بنانے والے ہیں زمین پر، وہ خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین پیدا فرمائی تو اس میں 7 جہان بنائے جنہیں یکے بعد دیگرے ختم کر دیا گیا، اور وہاں بسنے والی جنریشن آدم علیہ السلام سے نہیں تھیں۔ اللہ نے سب کو زمین کی تہہ سے ایک کے بعد ایک خلق فرمایا تھا، یعنی ایک کے بعد ایک کو پیدا کیا تھا، اور آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہ کرنٹ جنریشن ان سے چلی۔ کرنٹ کا مطلب ہے جو موجودہ ہے، موجودہ جو دنیا چاہتی ہے، یہ اب چلی بعد میں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اس میں پیغمبر بھیجے، تو یقیناً ان قوموں پر بھی اللہ کا ڈر سنانے والا پیغمبر آئے ہوں گے جو پہلے گزر چکی تھی، لیکن ہمیں ان کی زیادہ معلومات نہیں ہے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب توحید میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ اللہ نے تمہارے علاوہ کسی انسانیت یا جنریشن کو پیدا نہیں کیا؟ کیا تم خیال کر سکتے ہو بھلا کہ تمہارے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا؟ یعنی پیدا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں جنریشن کو پیدا فرمایا اور تم ان سب میں سے آخری جنریشن ہو، یعنی یہ کرنٹ جو موجودہ دنیا چاہتے یہ آخری دنیا، یہ دنیا جب ختم ہوگی تو پھر قیامت آئے گی، کیونکہ فرمایا گیا قرآن پاک میں، جیسے قرآن پاک میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے، جہاں اللہ کا حکم اترتا ہے جسے قرآن پاک کہتے ہیں، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ نے 12,000 جہان خلق فرمائے، یعنی 12,000 جہان پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، جن میں ہر ایک 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بنا، یعنی غور کریں کہ 12,000 جہان بنائے جن میں ہر میں 7 زمینیں 7 آسمانیں تھی، ان سے بھی بنائے۔ ان سب جہانوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی گمان نہیں کرتا کہ اللہ نے ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی بنائی ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کے علاوہ بھی انسانی نسلیں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کے مطابق اس آدم سے پہلے ہزاروں آدم اور ان کی ہزاروں جنریشنز ہو گزری ہیں۔ اب چلتے ہیں قرآن پاک میں موجود سورۃ ہجر کی آیت 26، 27 اور 28 کی طرف، جس میں واضح دلائل موجود ہیں جو فکر کا ایک نیا دروازہ کھولتے ہیں، سوچنے کا ایک نیا دروازہ کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، یعنی خشک مٹی اور بجتی ہوئی، جو ایسے گارے سیاہ گارے کی تھی، یعنی کالے گارے کی مٹی تھی جس سے بو آتی تھی، بدبو آتی تھی۔ اب انسان بنا پھرتا نا بڑا پھنے کا، مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یہ سوچے تھا اس کی بنیاد کیا ہے، سیاہ گارے کی بدبو والی مٹی سے انسان بنا ہے۔ اپنی بنیاد تو دیکھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس آیت میں انسان کی تخلیق بتائی گئی ہے، لفظ انسان واضح ہے، اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، یعنی جس آگ سے جنات کو بنایا اس میں دھواں بھی نہیں تھا، صاف آگ تھی۔ یہاں جنات کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے۔ اس آیت میں جس کو تخلیق کیا جا رہا ہے وہ بشر ہے، یعنی وہ انسان ہے۔ اس آیت سے جس کو بنایا جا رہا ہے وہ انسان ہے، بشر ہے۔ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ دوسری زبانوں میں اس کا 100% درست ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ اسی کے لیے قرآن پاک کی ڈھیروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، یعنی قرآن پاک کو بیان کرنے کے لیے ڈھیروں تفاسیر، کسی نے کچھ بیان کی، کسی نے کچھ بیان کی ہے، ڈھیروں بیان کی جا چکی ہیں۔ اللہ نے جہاں انسان اور بشر 2 الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، جس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شاید یہاں 2 الگ کریشنز کی بات ہو رہی ہے۔ جس آدم کی یہاں بات ہو رہی ہے اس کی تخلیق 6 یا 7 ہزار سال پہلے ہوئی ہے، جسے اللہ نے بشر کہہ کر پکارا ہے۔ یہ تخلیق انسان کی ایک مختلف اور نئی نسل کے لیے کی گئی ہے، جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے آنے والی انسانوں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، جن کے فوسلز یا ڈھانچے آج سارے قدیمہ کے لوگوں مل رہے ہیں۔ یہ تمام شواہد بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان کی نسل زمین پر آباد تھی، اور اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرنا چاہے تو 1,24,000 پیغمبروں کا آنا 7,000 سالوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہمیں ہسٹری کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے جو نام معلوم ہیں وہ 1,000 سے بھی کم ہیں۔ اسی صورت کی اگلی آیت کی طرف چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں، یعنی ٹھیک طرح اس مورتی کو بنا لوں، اس بت کو بنا لوں جو باب آدم کا بت تھا، تو اس میں معزز روح، یعنی روح کو معزز کہا گیا ہے، عزت والی روح اس میں پھونک دوں، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک میں اسے مکمل نہ کر لوں، جب تم مکمل میں کر لوں تو پھر اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔
یہ ہے وہ آدم جس میں اللہ نے اپنے روح پھونکی تھی. یہ اللہ کی روح ہے, اللہ نے اپنے روح پھونکی تھی. یہی وہ آدم ہے جسے عظمت والا علم الاسماء عطا کیا گیا تھا. اور یہی وہ آدم ہے جسے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا. پہلے آدموں کو سجدہ کرنے کی شاید ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس عظمت والا علم نہیں تھا جو اللہ نے اس آدم میں رکھا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آدم نے کچھ نام وہ علم, یعنی یہاں سے غور کیجیے, قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کہتے تھے نا یہ کچھ نہیں جانتا, دنگا فساد کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں یا وہ آدم جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باب آدم کچھ نام سکھا دیے اور فرشتوں سے پوچھے وہ نام, فرشتوں کو پتہ نہیں تھا, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, باب آدم نے بتا دیے, اس لیے کہ آدم بہتر ہو گیا نا فرشتوں سے. جو اللہ نے آدم میں رکھا تھا یہی وہ آدم ہے جس کو وہ خاص امانت سونپی گئی تھی, جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ امانت جسے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا, اسی آدم کی فطرت میں معرفت الہی کا بیج رکھا گیا تھا. اور سب سے بڑی بات کہ اس آدم کے اندر اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, اور اسی آخری آدم کی نسل سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور نبوت کا سلسلہ بھی آخری آدم کی نسل میں ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انا لہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے جو اس امت کو دیا گیا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معرفت الہی کا بیج اپنے سینے میں لے کر یہاں آتا ہے, اور جب وہ بیج خوش قسمتی سے پھوٹ پڑتا ہے تو انسان شریعت, یعنی وہ بیج ہے جو رکھا ہے, جب وہ پھوٹ پڑتا ہے تو انسان شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت کے راستوں سے ہوتا دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے, دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے. یعنی یہاں سے آیا ہے, جہاں سے وہ انسان آیا وہاں واپس چلا جاتا ہے. یہی ہے انسان کا اللہ کی طرف لوٹنا. یعنی ہم کہتے ہیں نا نبی راجے ان کو بندہ فوت ہو جاتا ہے, جو کوئی چیز گم ہو جائے, یعنی ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں, اسی کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی جب مرتے ہیں تو اسی کی طرف لوٹ, جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, یہی وہ فضیلت جو صرف اسی آدم کو اور اسی کی اولاد کو عطا کی گئی. یہی ہے وہ علم جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. یہی وہ راز ہے جو انسان کے اندر دفن ہے, اور اس راز کو کھوجنے انسان اس دنیا میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خود کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خوش رہیں, آپ آباد رہیں, اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فکر رہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آمین ثم آمین مان رب العالمین. صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں, اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سچی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم, خدا حافظ.